नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो ये है कि सलाम करने की फ़जीलत और उसकी अहमियत। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सलाम है क्या। सलाम सलामती से माहूज़ है, जिसका मतलब ये है कि सलाम करने वाला अपने भाई को एक तो ये दुआ दे रहा है कि अल्लाह ताला तुझे अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और दूसरी इसे ये भी यकीन दहानी करा रहा है कि तू मेरे शर से महफूज रहेगा। सलाम करने के हवाले से मुख्तलिफ आयात और अहादीस हैं जिनको हम देखते हैं। सूरत अल नूर की आयत 61 है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस जब तुम घरों में दाखिल होने लगो तो अपने घर वालों को सलाम करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफ़ा है। अब देखें कि इस आयत से हमें मालूम होता है कि सलाम करना ये तोहफ़ा है, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफ़ा है। इसी तरह सलाम करने की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से सूरत अल निसा की आयत 86 है। और जब तुम्हें सलाम का तोहफ़ा दिया जाए तो तुम इससे बेहतर तोहफ़ा इन्हें दो, यानी सलाम के साथ रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहो, या वही इन्हें लुटा दो, यानी सिर्फ वालेकुम अस्सलाम जवाब में कह दो। सूरत अज़्ज़ारियात की आयत 24 और 25 है। क्या आपके पास इब्राहीम के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की खबर पहुंची है? जब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने सलाम कहा, और इब्राहीम ने भी कहा तुम पर सलाम हो। अब देखें कि इन तमाम आयात में सलाम करने की ताकीद की गई है और इसकी फ़जीलत के मुतल्लिक हमें मालूम होता है। इसलिए अब हमें भी चाहिए कि हम सलाम को आम करें और इसकी फ़जीलत और अहमियत को हम जानें। सलाम करने की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से हम अब अहादीस देखते हैं। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, इस्लाम की कौन सी बात ज़्यादा बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम भूखे को खाना खिलाओ और हर शख्स को सलाम कहो, चाहे तुम इसे पहचानो या ना पहचानो। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि मसाकीन व गुरबा को खाना खिलाना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी कर देना भी शामिल है। और हमें मालूम होता है कि अगर हम किसी को जानते हैं या नहीं हम जानते उसको, उनको भी हमने सलाम करनी है। अब ये देखें कि ये दोनों काम ऐसे हैं कि इनसे मोहब्बत पैदा होती है और नफ़रत व कदूरत दूर होती है। लेकिन ये याद रखें कि सलाम जो है वो अस्सलामु अलैकुम ही है। अब इसमें बाज़ लोग कहते हैं आदाब, या जैसे शब्बा खैर कहते हैं, या लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं। ये कहना दुरुस्त नहीं और ये सब गलत है। इस्लाम हमें इन बातों की इजाज़त नहीं देता। इनसे ना सिर्फ ये कि सलाम नहीं होता बल्कि गुनाह होता है इससे, क्योंकि ये गैरों की नकाली हम कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से एराज़ कर रहे हैं। अब सलाम करने की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से एक और हम बुखारी और मुस्लिम की हदीस देखते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो इनसे कहा जा और फरिश्तों की बैठी हुई इस जमात को सलाम कर, और वो जो जवाब दें इसे गौर से सुन, क्योंकि वही तेरा और तेरी औलाद का सलाम होगा। चुनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम, तो आगे से फरिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चुनाचा उन्होंने व रहमतुल्लाह का इजाफ़ा कर दिया। अब इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि अस्सलामु अलैकुम ये मुसलमानों का सलाम है, और ये सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही से चला आ रहा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जा फरिश्तों की वो जमात बैठी हुई है और उनको जाके सलाम पेश कर, और फिर आगे से फरिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
اب اگر ہم غور کریں کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیوں سلام کی ترغیب کرتی ہے یا کیوں اس پر زور دیتی ہے، اب یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے یہ باہمی حقوق ایسے ہیں کہ ان سے آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے اور ان کے درمیان ربط و تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آج نفسا نفسی کا دور ہے، ہر شخص دنیا میں اس قدر الجھ کر رہ گیا ہے کہ اسے دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہی نہیں، حالانکہ روز قیامت ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ سلام کرنا کتنا ہی آسان ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم سلام کو عام کریں، خود بھی ہم اس کو اپنائیں اور آگے ہم اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ بھی سلام کو عام کریں۔ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں کیے جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ اور وہ چیز کیا ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور اس کو عام کرو۔ اب دیکھیں کہ آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور نفرت اور بغض کو ختم کرنے کے لیے اسلام ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، کہ زیادہ زیادہ ہم سلام کریں۔ اب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اصل بنیاد کیا ہے کہ ایمان لائیں، اور بنیاد اس کی اور کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہو، اور باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کہ سلام کو بہت عام کیا جائے، اس کو بہت پھیلایا جائے، کیونکہ دیکھیں کہ سلام ہے ہی سلامتی سے ہے، اور جب سلام کرنے والا اپنے بھائی کو جب وہ دعا دیتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک مومن کے لیے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر وہ سلام پھیلاتا ہے یا سلام کو عام کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب ہم صحابہ کے متعلق دیکھتے ہیں کہ صحابہ کس قدر اسلام کو اہمیت دیتے تھے۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ مل کر بازار جاتے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم بازار جاتے تو عبداللہ بن عمر کا گزر کسی کباڑیے یا تاجر یا مسکین یا کسی اور شخص کے پاس سے ہوتا تو وہ سب کو سلام کرتے۔ طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بازار جانے کو کہا۔ میں نے ان سے کہا، آپ بازار میں کیا کریں گے جبکہ آپ کسی سودا فروخت کرنے والے کے پاس ٹھہرتے ہیں، نہ کسی سامان کے متعلق پوچھتے ہیں اور نہ اس کا بھاؤ کرتے ہیں اور نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ آپ یہیں تشریف رکھیں، ہم آپس میں گفتگو کریں۔ تو انہوں نے فرمایا، اے ابو بطن، یعنی پیٹ والے، ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا اس لیے انہیں اس طرح کہا انہوں نے۔ ہم تو صرف سلام کرنے کی غرض سے بازار جاتے ہیں کہ جو بھی ہمیں راستے میں ملے ہم اس سے سلام کریں۔ اب یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیں کہ سلام کرنے کا کس قدر ان کو شوق تھا کہ وہ صرف بازار اسی غرض سے جاتے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سلام پیش کریں۔ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، السلام علیکم۔ آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا اور پھر وہ بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر وہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، چنانچہ وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، اور رحمت اللہ کے اضافے سے مزید 10 نیکیاں اور برکاتہ کے اضافے سے مزید 10 نیکیاں ملیں گی۔
تاہم اس سے زیادہ الفاظ کا اضافہ ہمیں کسی حدیث سے نہیں ملتا۔ اب دیکھیں کہ سلام کی کتنی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے کہ اگر ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم 10 نیکیاں ہم پا لیں گے، اور اگر ہم کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس سے 20 نیکیاں، اور اگر ہم کہیں گے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس سے 30 نیکیاں ملیں گی، اور نیکیاں کمانا کتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ ایک اور بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور جب کسی قوم کے پاس آ کر سلام کہتے تو سلام بھی 3 مرتبہ کہتے۔ یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ایک پہلو بھی ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کا احترام کرتے اور ان سے 3 مرتبہ سلام کہتے، کیونکہ سب کا سلام سننا اور جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ مجمع میں سے ایک شخص بھی اگر سلام سن کر جواب دے دے تو یہ کافی ہے۔ اور اس میں ہمیں ایک اور پہلو بھی نظر آتا ہے کہ 3 مرتبہ سلام کہتے تاکہ سب سن لیں اور کسی کو شکوہ نہ ہو، اور 3 مرتبہ سلام کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا پہلو بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اگر ہمیں لگے کہ ہمارے سلام کا جواب کسی نے نہیں دیا تو ہم اس کو 2 یا 3 دفعہ یا ریپیٹ بھی ہم سلام کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو سن لے۔ اب دیکھیں کہ سلام ایک مکمل دین ہے، اور اس نے ہمیں ہر لمحے پہ ہمیں اس نے گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح سلام کیا جائے، کتنی آواز میں کیا جائے اور کتنی آواز بلند میں کیا جائے، کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو کس طرح سلام کیا جائے اور جو لوگ بیدار ہیں ان کو کس طرح سلام کیا جائے۔ اس کی وضاحت مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت مقراط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طویل حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے حصے کا دودھ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ آپ رات کو تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سوئے ہوئے کو بیدار نہ کرتے اور بیدار کو سنا دیتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام کیا جس طرح آپ کیا کرتے تھے۔ اب اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہوں اور کچھ بیدار ہوں تو کس طرح ہم سلام کریں، اس طرح کہ سوئے ہوئے بیدار نہ ہوں اور جو بیدار ہیں وہ سلام کی آواز سن کر جواب دے دیں۔ اب دیکھیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور دانائی کا بھی بیان ہے۔ اب اسی طرح بعض لوگ منہ سے سلام نہیں ادا کرتے لیکن صرف ہاتھ کے اشارے سے وہ سلام کر دیتے ہیں۔ اب یہ طریقہ بالکل غلط ہے کیونکہ یہ غیر مسلموں کا یہ رائج کردہ ہے۔ البتہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی کی جائے اور پھر ساتھ ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیا جائے، ایسا کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے الفاظ کو بھی استعمال کیا اور اشارہ بھی کیا، یعنی منہ سے السلام علیکم کے الفاظ بھی ادا فرمائے اور ہاتھ کے ساتھ بھی اشارہ فرمایا۔ سلام کرنے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور پھر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، یہ بتلائیے 2 آدمی جو آپس میں ملیں ان میں سے سلام میں کون پہل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے، یعنی جس کا تعلق اللہ سے گہرا اور پختہ ہوتا ہے، اس میں تواضع بھی ہوتی ہے، اس لیے سلام میں وہی پہل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، کیونکہ سلام کرنے میں پہل کرنا یہ سعادت کی علامت ہے۔ اور اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرنی ہے اور سلام کرنے میں پہل کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ بچوں کو سلام کرنے میں بھی یہ تواضع کا اظہار ہے اور اس سے بچوں کی دلجوئی بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سلام کی اہمیت بھی ان پر واضح ہوتی ہے کہ دیکھیں جب بڑے چھوٹوں کو سلام کریں گے تو چھوٹے جو ہیں وہ بھی سلام کریں گے اور ان کو بھی عادت ہوگی، اور یہ سنتے رسول بھی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے۔ اس لیے ہمیں بھی بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ وہ بڑوں کے پاس سے گزریں تو ان کو ضرور سلام کریں۔ اب اسی طرح اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کافر کو سلام کرنا حرام ہے، اور پھر اس کو کس طرح ہم جواب دیں کہ جب وہ سلام کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم صرف وعلیکم کہا کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ ان آیات اور احادیث کی روز سے ہمیں سلام کرنے کی فضیلت اور اہمیت کا معلوم ہوا۔ اب ہم نے کرنے کا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے کہ ہم نے ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ سلام کرنے میں پہل کریں، اور اس کی ترغیب بچوں کو بھی دلائیں۔ اور دیکھیں کہ سلام کرنے سے آپس میں پیار و محبت پیدا ہوتا ہے، نفرت اور دلوں کی کدورت دور ہوتی ہے، جنت میں جانے کا یہ باعث ہے، اور اس سے کتنی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، اور اس کو باعث برکت کہا گیا، اس کو پاکیزہ تحفہ کہا گیا ہے، کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے یہ مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کمانے والے بن جائیں، زیادہ سے زیادہ ہم سلام کو عام کرنے والا بن جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔